नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। एहसास विंटर अपील 2024 की ये खुसूसी टेलीथॉन नशरियात जारी हैं। मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। मेरे साथ स्टूडियोज़ में जनाब मुफ्ती नवाब नफीस कुद्दूसी साहब भी मौजूद हैं, उज़ैर मदनी साहब भी मौजूद हैं, मोहम्मद फैज़ान भाई भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम अपने मेहमानों से बातचीत भी कर रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ कलाम भी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो असल मकसद है जिसके लिए हम आपकी खिदमत में आज हाजिर हैं और हमेशा हर सैटरडे को हमारी ये टेलीथॉन नशरियात हो रही हैं, वो वही है जिसका आगाज़ आज से 15 सालों कबल एहसास फाउंडेशन ने किया था कि मखलूक खुदा की खिदमत करनी है। एहसास इस बीड़े को अकेले भी उठा सकता था, लेकिन इसकी कोशिश है कि इसमें दीगर लोगों को भी शामिल किया जाए और इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जा सके, इसके कैनवस को जिस कदर मुमकिन हो सके फैलाव दिया जा सके, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आसानियों का सबब हम पैदा कर सकें। इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए हम आपसे भी ये अपील कर रहे हैं और दुनिया भर में देखने वाले नाज़रीन से हम ये अपील कर रहे हैं कि आपसे जिस कदर मुमकिन हो सके आप आगे बढ़ें। ये वक्त इस बात का मतकाज़ी है कि जो लोग परेशान हाल हैं, जो जिनकी ज़िंदगियाँ वैसी नहीं हैं जैसी हमारी और आपकी हैं, उन लोगों को ज़िंदगी के धारे में वापस लाने के लिए जो कुछ हमसे मुमकिन हो सकता है वो हम करें। चूँकि सर्दियों का मौसम है, हम विंटर अपील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, लेकिन हमारे जो दीगर शोबाजात हैं वो तमाम के तमाम भी फ़ाल हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने खुसूसी तौर पर 4 चीज़ों के हवाले से आपसे अपील की थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो दीगर शोबाजात हैं, आप जानते ही हैं अक्सर व बेशतर हमारा आपसे ये ताल्लुक़ रहता है, ये राबता रहता है कि वो चाहे सादात कराम की खिदमत का शोबा हो हमारा, या ख़वातीन की एम्पावरमेंट का शोबा हो, फिर बहुत से तलबा तालबात ऐसे हैं जिनके लिए वज़ाइफ की फ़राहमी है, जिन्हें यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं, जिन्हें किताबें फ़राहम की जाती हैं। बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर जो मुदर्रिस हैं उनकी तनख्वाहें, उनके लिए वज़ाइफ का एहतमाम एहसास फाउंडेशन करता है। फिर मुख्तलिफ़ शाहराहों पर, चौकों पर आप देखते हैं, हस्पतालों के क़ुर्ब ज़वाल में एहसास फाउंडेशन की जानिब से दस्तरख़्वान लगाए जाते हैं जहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है। बहुत से घराने और ख़ानदान ऐसे हैं जिनके घरों में ये खाना पकाकर पहुंचाया जाता है और फिर इसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाता है, खुसूसी तौर पे हम बकरीद में इसका एहतमाम करते हैं और साल के दीगर अयाम में भी, कि जो खाना हम उनके घरों तक पहुंचाएं वो मयारी खाना भी हो, उसमें मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम किस्म की डिशेस भी शामिल की जा सकें। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हम अपने लिए जो कुछ पसंद करते हैं हमें अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए भी वही कुछ पसंद करना चाहिए। ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ कि हमारे बच्चे दुनिया भर की नेमतें उससे इस्तेफ़ादा करें और हम अगर खैरात करने पर आएँ, लोगों को खाना खिलाने पर आए, तो हमारी सोच बस ये हो कि बस यार इसका पेट भर जाए। ये दिल गवारा नहीं करता नाज़रीन, और ये अखलाक भी हमारे ऐसे नहीं है, हमें ये सिखाया भी नहीं गया कि हम ये सारा कुछ करें। तो एहसास की अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश होती है, हम बारबेक्यू करके भी लोगों को ये खाना फराहम करते हैं। मुख्तलिफ़ जिसे डिशेज़ कह लें, जो रेस्टोरां की डिशेज़ होती हैं, जिस तरह से जिनमें कढ़ाई है, हांडी बनाई जाती है, बिरयानी बनाई जाती है और इस तरह की दीगर चीज़ें तैयार की जाती हैं और लोगों को ये खाना खिलाया जाता है और इज़्ज़त और एहतराम के साथ दस्तरख़्वानों पर बिठा कर खिलाया जाता है। फिर पानी की फराहमी का हमारा प्रोजेक्ट है। फिर कभी कुदरती आफ़त आ जाए मुल्क में या मुल्क से बाहर, उसमें भी किरदार अदा किया जाता है। हाल ही में माज़ी करीब में हमने देखा कि पाकिस्तान में एक शदीद नौइयत का सैलाब आया था, तब भी उस वक्त के चैलेंजेस कुछ और थे। यानी कि अगर हम खाने पीने की चीज़ें फराहम भी कर दें तो वो जिस इलाके में वो लोग महसूर हो गए थे और वहाँ पर फंसे हुए थे, वहाँ पर ऐसा इंतज़ाम ही नहीं था कि वो खाना पका सके। गैस वहाँ पर मौजूद नहीं थी, लकड़ियाँ गीली हो चुकी थी, फिर कोई जगह भी ऐसी नहीं थी जहाँ पर वो खाना पकाया जा सके। तो कराची से या दीगर शहरों से ये खाना पका कर वहाँ पर भेजा जाता था और फिर चूँकि ट्रैवलिंग में वक्त लगता है तो इस तरह की मशीनरीज़, रेफ्रिजरेटर्स और इन चीज़ों का एहतमाम करना कि वहाँ तक ये खाना सही सलामत पहुंच सके। तो बहुत बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। हमारे वॉलंटियर्स ग्राउंड में मौजूद होते हैं, वो हमें वहाँ मालूमात फराहम करते हैं। उनकी मालूमात को मद्देनज़र रखकर हम अपने लाएअमल को तरतीब देते हैं, फिर उसके लिए प्लानिंग की जाती है। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी बहुत ही वाइब्रेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो ज़रिया बन रहे हैं। ये यकीनी तौर पे इज़्न खुदाबंदी है जिसके तो फ़ैल ये सारा काम हो रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी आगे बढ़ें और इस खैर के काम में, इस फलाह के काम में हमारा एहसास फाउंडेशन का साथ दें। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो इस वक्त स्क्रीन पर हमारे अकाउंट नंबर्स मौजूद हैं, हमारे IBN नंबर्स मौजूद हैं। आप जिस भी तरह चाहें अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं।
جو معلومات ہم فراہم کر پا رہے ہیں، اگر اس سے ہٹ کر بھی آپ کو کوئی معلومات حاصل کرنی ہو تو ہمارے نمائندے 24/7 آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ آپ کا کوئی نمائندہ یا آپ خود اگر پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے آفیسز تشریف لانا چاہیں، سو یو آر مور دین ویلکم، بالکل تشریف لائیں، اور جس بھی شعبے میں آپ کا دل بھرتا ہو اس میں آپ اپنی جانب سے تعاون کر سکتے ہیں۔ آج ہم خصوصی طور پہ 4 چیزوں کی اپیل کر رہے ہیں، مختصراً ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک خاندان کو 1 ماہ کے لیے راشن فراہم کیا جائے اور اس میں 4 لوگوں کے لیے گرم کپڑے بھی موجود ہوں، تو $121 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں میڈیکل فنڈ میں آپ کی جانب سے رقم شامل ہو تو $45 پاکستان کے کسی علاقے میں ایک چھوٹی مسجد تعمیر کرنے کے لیے $9,500، اور آپ چاہتے ہیں کسی علاقے میں پینے کا صاف اور میٹھا پانی فراہم کیا جائے اور اس کے پیش نظر وہاں پہ اسمال ہینڈ پمپ لگائے جائیں تو $185 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات پروگرام میں گاہے بگاہے شامل کرتے رہیں گے، اور جو ڈونرز ہیں ہمارے جو رابطہ بھی کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ درمیان میں کچھ وقت نکال کر اپنے ان دوستوں کا نام بھی پروگرام میں شامل کرتا ہوں، چونکہ قرآن کی ہی ایک آیت ہے اور ہم ویسے زیادہ تر تو یہ چیز سنتے ہیں کہ خیرات یوں کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن قرآن ہی کی ایک آیت کا مفہوم ہے، سوال بھی لے کر جاؤں گا کہ اگر تم چھپا کر دے رہے ہو یہ تب بھی اچھا ہے، اگر تم بتا کر دے رہے ہو یہ تب بھی اچھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم پروگرام کے پچھلے حصے میں بات کر رہے تھے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے دنیا بھی دے اور اس سے بے رغبتی بھی دے، اور دنیا میں یوں زندہ رہو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہو، اور آخرت کی تیاری یوں رکھو کہ جیسے اب مر جانو۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ ہمیں تارک دنیا ہونے سے بھی منع کیا گیا۔ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کر کے بھی بتایا ہے، ان کے اصحاب نے بتایا، ہمارے اکابرین نے بتایا، اور ہم دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے تو دیگر اقوام ہم پر غالب آ جائیں گے، جو کہ فی زمانہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہی سوال لے کے مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، اور مسلمانوں کے لیے کیا یہ بہترین قاعدہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے لیے یوں تیاری کریں جیسے ہمیشہ رہنا، مطلب ہم کاروبار کریں تو کوشش کریں ٹاپ لیول کا کریں، ہم تعلیمی میدان میں نمایاں خدمات سر انجام دیں، ہم ریسرچ کے شعبے میں آئیں تو اس میں بھی ہم کمال کریں، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ تھا اور تبھی مسلمان عروج پر تھے پوری دنیا میں۔ اور آخرت کی تیاری یوں رکھیں کہ اگر ابھی مرنا ہو تو ہم کہیں کہ ہم تیار ہیں اس کام کے لیے، یعنی کہ ہماری نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں، ہم نے زکوٰۃ میں کوئی ہیر پھیر نہ کی ہو، ہم نے حقوق العباد میں کوئی ہمارا معاملہ یوں نہ ہو۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ احساس فاؤنڈیشن اکیلا خود بھی کر لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ سب مسلمان اپنی اپنی ذوق کے مطابق خضوع اور خشوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس میں شامل ہوں اجتماعی طور پر۔ ماشاءاللہ بہت بہترین بات ہے، اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ خود کر سکتے تھے اس ادارے کے مالکان، کیونکہ ان کے ہاں برسہ برسہ ان کے والد کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ایسا سلوک، ایسا کام، ایسی خیرات صدقات لوگوں کو دینا لینا، اللہ نے ان کو نوازا، اللہ نے ان کو حوصلہ بھی دیا، اللہ نے ان کو اس کی طاقت دی، اللہ نے ان کو ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ وہ کر سکتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا سوال کا جواب ہے کہ عبادت میں کہہ کے بھی ہو سکتا ہے اور خاموشی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، کیونکہ عبادت کے اندر اللہ کی متعین کردہ عبادتوں میں ایک ظاہر بھی ہے، ایک باطن بھی ہے۔ ظاہر کا تعلق کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، اس کا فلسفہ یہ ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کوئی شخص جاتا ہے گھر سے 5 ٹائم، تو دور سے لوگ دیکھیں تو اس کی وہ تو عزت دار کام ہے، اللہ کا حکم ہے، تو لوگ کہیں کہ یار 5 وقت کا نمازی ہے، اس کی عزت کریں۔ اب یہ عوام میں رب کو کر رہا ہے، وہ رب بھی راضی ہو رہا ہے اور عوام اس کی عزت کر رہے ہیں، لہذا یہ ظاہری عبادت ہے۔ لیکن روزہ وہی جانتا ہے یا روزدار جانتا ہے؟ یا روزے دار، وہ عبادت جو ہے باطنی عبادت ہے۔ تو یہ کوئی عیب نہیں ہے اگر کوئی شخص نیک کام میں بڑھ چڑھ کے اگر دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، وہاں پر تو ظاہر تھا، ابوبکر صدیق آئے انہوں نے رکھ دیا، عمر فاروق آئے پہلے انہوں نے بھی رکھ دیا، جو لا رہے ہیں سب ڈھیر لگ رہا ہے بھائی۔ تو اب
کس لیے ہے؟ تاکہ آپ کو ترغیب ہو. اگر ذرا سی غفلت کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں تو آپ کو ہوش آ جائے اور وہ غفلت دور ہو جائے. تو یہ تو سب سے بڑا کارنامہ ہے اس ادارے کا کہ وہ سب کو شامل کر رہا ہے، اور سب کو شامل کر رہا ہے تاکہ ہر ایک کو موقع دے رہا ہے. یہ ان لوگوں کے پر احسان ہو رہا ہے اس ادارے کا. اس کی مثال ایک چھوٹی سی اور بڑا مشہور سا واقعہ ہے. جی جی. کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں اس کی نیلامی ہو رہی تھی تو کیا ہوا؟ سارے بڑے بڑے لوگ خوبرو تھے، خوبصورت تھے، سارا تھا، بولیاں لگا رہے تھے لمبی لمبی. اس میں ایک بوڑھیا نحیف ضعیف بھی آ گئی، اس نے چند پیسے لگا دی. لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا یا اس کو کہا کہ یہ پہلے بتا اتنی لمبی لمبی بولیاں لگ رہی ہیں، ان کو تو نظر نہیں آ رہے ملتے ہوئے، تیرے اتنے سے پیسے پہ کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب جو تھا نا وہ آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا اور سننے والوں کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت و سبق ہے. اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میری اس بولی سے یوسف مجھے نہیں ملیں گے، لیکن قیامت کے اس لیے بولی لگا رہی ہوں کہ قیامت کے دن میرا نام بھی ان خریداروں میں ہو جائے یوسف علیہ السلام. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے، لاکھ آپ دے دیجیے، بہت سارا دے دیجیے، کوئی بات نہیں ہے. ایک بہت امیر کبیر اربوں خربوں پچی دے دیتا ہے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 وہ نہیں کاؤنٹ نہیں ہو رہے. لیکن اگر ایک تن پیٹ کاٹ کر 50 روپے بھی دے رہا ہے، وہ رب دیکھنے والا ہے، اجر دینے والا اللہ ہے، نیتوں کا حال جاننے والا اللہ ہے. اس کو کیا ملے گا اور کتنی رحمتیں برکتیں حاصل ہوں گی یہ رب پر چھوڑ دیا جائے. لہٰذا ایک بات اور آپ نے فرمایا کہ صاحب اس کا جتنے بھی سمندر پار اس کا جو ہے جی پاکستانی ہمارے جو پاکستانی بھائی وہاں رہتے وہ تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں، ہم بیٹھے ہی ان کے لیے. بے شک برسا برس ہو گئے، جب بھی پروگرام ہوتا ہے تو انہی کو مخاطب کیا جاتا ہے اور وہی بیچارے کہہ لیجیے کہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو جو والہانہ محبت ہے اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، وہ جذبہ قابل قدر ہے. ہم یہاں بیٹھ کے ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر سمندر پار جو ہے ہمارے اس کا کہہ لیجیے پاکستانی بھائی، ان کا جذبہ قابل قدر ہے، قابل غور ہے، اور اس کو خراج تحسین پیش کرے. سیلیوٹ ہم ود آل ریسپیکٹس. ایگزیکٹلی دس از دی تھنگ وی ہیو ٹو ڈو. عزیر صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گا، لیکن پروگرام میں چاہتا ہوں کہ اس حصے میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کر لیں. فیضان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ نذران عقیدت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میری تو ہستی ہی کیا میری
مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے کہا یہ عرض مدینہ کہا میری ہستی کہا یہ عرض مدینہ کہا میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے اور گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے یہ تیری آنکھ زیاں اشک بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بھائی واہ ماشاء اللہ سلامت رہیں، زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ۔ عزیر صاحب وہی سوال لے کر آپ کی خدمت میں بھی کیا تجزیہ ہے آپ کا اس جملے پہ کہ ہمیں مسلمانوں کو دنیا میں کس طرح گزر بسر کرنی چاہیے، زندگی کے اوقات کار کو کیسے گزارنا چاہیے؟ ہم نے دینی پہلو بھی لیا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سماجی پہلو بھی اس میں شامل کیا جائے کہ ہم دنیا میں کاروبار بھی یوں کریں، علم کی ترویج بھی یوں کریں، ہم دیگر معاشرتی معاملات بھی، سیاحتی معاملات بھی، سفارتی معاملات بھی، امور مملکت بھی، سارا کچھ ہم جس بھی شعبے میں وہ یوں کریں کہ بہت مستحکم ہو، بہت شاندار ہو، بہت عمدہ پیمانے کا ہو، اور ہم آخرت کے لیے بھی یوں تیار رہیں کہ جب اجل کا پروانہ آ جائے ہم لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تجزیہ ہے سماجی اعتبار سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے، بالکل تاریک الدنیا نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح۔ بات تو ساری یہ کہ آپ ساری کی ساری ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے اور اس کے بعد دین یہ پر تو بھی ہے ہی کانسٹیٹیوشن آف لائف۔ بالکل بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تجارت فرمائی آپ نے، ٹھیک ہے، یعنی ایک درس ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ اگر دعا فرماتے تو آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہوتی. تو یہ تمام جو معمولات ہیں نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے، تو ہر مرحلے میں ہر طریقے سے، یعنی زندگی میں جو کچھ پیش آتا ہے انبیاء کرام ان تمام مراحل سے اسی طریقے سے گزرتے ہیں، اور دنیا کے لیے ایک مثال ہوتی ہے کہ زندگی اس طرح گزاری جاتی ہے. تو دنیا سے اور دنیا کی ذمہ داریوں سے کٹا تو نہیں جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کو خود اہتمام کرنا چاہیے کہ من حیث القوم اگر آپ کو مضبوط ہونا ہے تو پھر وہی ہے نا کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر یہ بات ہے تو افراد کے ہاتھوں میں اگر اقوام کی تقدیر ہے تو یقیناً آپ سب کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ سب مضبوط ہوں گے تو من حیث القوم جو ہے سب کچھ مضبوط. اس مضبوطی میں یہ بھی ہے نا کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کی مضبوطی میں آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا ہونے میں ان کی مدد کریں، آپ ان کو اس وقت جس وقت وہ ضرورت مند ہیں آپ ان کی مدد کریں. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس، بات یہ کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے اگر وہ دولت مند گھرانہ ہے تو کیا آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ اس گھر میں پیدا ہو جاتے؟ اللہ رب العزت آپ کو کسی ایسے گھر میں پیدا کر دیتا کہ جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ اس گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں آپ کو جو ہے منہ میں سونے کا جو ہے وہ چمچہ لے کر پیدا ہوئے. تو اللہ کا کرم ہے نا. لمحے بھر میں سب کچھ اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہماری سب سے بڑی معاشرتی ذمہ داری یہی ہے. ہمیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک غنی ہوتا ہے، ایک دل کا غنی ہوتا ہے. نہیں بھی کچھ ہے تو اگر دل کا غنی ہے تو اللہ رب العزت اس نے اگر ایک پیسہ بھی کسی کو دے دیا تو وہ پیسہ بھی بارگاہ الہی میں قبولیت پاتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو بات ابھی ہوئی کہ جی دکھا کر اور بغیر دکھائے، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے تو رغبت پیدا ہوتی ہے. ہمارے دوست، میں تذکرہ ضرور کروں گا، ہمارے دوست نفیس احمد خان یہاں آیا کرتے تھے، پروگراموں میں شریک ہوئے، اللہ جنت نصیب کرے، انتقال کر گئے. وہ سماجی خدمت کے بڑے کام انجام دیتے تھے. عید کے موقع پہ جانا جو ہے وہ ہاسپٹل جانا، وہاں جو ہے مریضوں سے ملاقات کرنا، اپنے گھر والوں سے زیادہ وہ وہاں. میں ان کے انتقال پہ ان کی تدفین میں تھا. اس قدر لوگ تھے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو میں نے جو دیکھے. دیکھیے یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کیا کر گئے، کیا نہیں کر گئے، کیا کچھ کر گئے. نفیس نے جو کچھ کیا وہاں نظر آ رہا تھا. لوگ رو رہے تھے، لوگ یاد کر رہے تھے. اب تک ہم یاد کرتے ہیں، ہم بھول نہیں سکتے اس کو. یہ ہے اصل دولت. یہ آپ سب کچھ کر لیں، آپ کتنا پیسہ خرچ کر لیں، آپ کی اپنی پبلسٹی پہ کر لیں، لیکن وہ جو شہرت، وہ جو عزت نفیس کو ملی یا ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے راستے میں خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں. یہ ادارہ بھی کام کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے. یہ بہت بڑی مثال ہے. بڑے بڑے ادارے موجود ہیں اور یقیناً ان کے پاس جو ہے ان کے اثاثہ جات کوئی کم نہیں ہے. لیکن اگر یہاں کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ جس کی جزا اللہ رب العزت ہی دے گا. یقینی طور اور جو گھرانے جو ہے مشکلات میں یقیناً ان کی مدد ہو رہی ہے تو ان کے دل سے نکلنے والی دعائیں جو ہیں وہ اس کام کے دائرے کو پھیلاتی چلی جائیں گی اور یہ کام کا دائرہ پھیلتا رہے گا. اس کا جو کچھ ملنا ہے جو ان کے مالکان کو یا جو اس کی جو ارادہ لے کر اٹھیں انہیں ملے گا. یقیناً ان کے ساتھ مدد کرنے. دیکھیے جتنے لوگوں کو یہ تیار کر رہے ہیں، ہر شخص کے نیکی میں ان کا حصہ بنتا جا رہا ہے. جو کوئی بھی لوگ دائرہ پھیلے گا، یہاں پہ ہمارے کیمرہ مینز ہیں، ہماری ٹیم تمام لوگ، تمام اس عمل میں جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں اور جتنا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا ان کی نیکیوں کا دائرہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا. یہ تو پھر سمندر کی طرح ہے نا کہ وہ جڑتا چلا جائے گا. جو جڑتا چلا جائے گا ان میں سے جو ہے ان کو کاروبار میں ہوتا ہے نا کہ جی کتنے پارٹنر ہیں، ان پارٹنر سے آپ کو ملتا ہے. اس نیکی کے کام میں پارٹنرز بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کے اثاثہ جات میں اضافہ ہوتے چلا جائے گا. بالکل ایسے. بہت خوبصورت، بہت شاندار. ناظرین بہت سے لوگ الحمدللہ اس وقت ڈونیشنز دے رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ویسے ہی تحریک کے لیے، ترغیب کے لیے، موٹیویشن کے لیے کچھ لوگوں کے نام بھی آپ کے سامنے لیتا چلوں. جناب عرفان ہود بھائی ہیں، انہوں نے یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے اور $200 انہوں نے آئی کیمپ کے لیے اور راشن پیک کے لیے مشترکہ طور پر انہوں نے دیے ہیں اور دعا کے لیے کہا ہے. ہم ان کے لیے بھی خصوصی طور پہ ہمارے جتنے ڈونرز ہیں اور ویسے بھی تمام ناظرین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ پروگرام کے آخر سے کچھ پہلے ہم مفتی صاحب سے دعا
کے لیے درخواست کریں گے اور انشاءاللہ تمام لوگوں کے لیے مشترکہ طور پر ہم دعا کریں گے۔ بطول عثمان صاحبہ ہیں، انہوں نے یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے اور $120 انہوں نے راشن پیک کی مد میں اور راشن پیک اور ونٹر اپیل کا جو ہمارا پیکج ہے اس مد میں انہوں نے شامل کیا ہے۔ مسز طاہرہ ہیں، انہوں نے کینیڈا سے رابطہ کیا ہے، $50 انہوں نے جو ہمارا غزہ کا فنڈ ہے اس کے لیے انہوں نے عطیہ کیے ہیں اور یہ بھی ہمارا ایک شعبہ ہے، الحمدللہ فعال ہے۔ مسز راشدہ ہیں، یہ سادات ہیں ماشاءاللہ، راشدہ سید، یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے بطور صدقہ، انہوں نے نفلی صدقہ $30 دیے ہیں۔ جناب سید نجیب الحسن صاحب ہیں، یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے، پانی کے لیے انہوں نے $185 دیے۔ اس کے علاوہ دیگر احباب بھی رابطہ کر رہے ہیں اور جیسے جیسے ہمیں وقت ملتا رہے گا پروگرام کے درمیان میں انشاءاللہ ہم ان کا نام بھی اناؤنس کرتے رہیں گے اور پروگرام کے آخر میں ہم مفتی صاحب سے گزارش کریں گے کہ ان تمام لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ یہ دعا کریں کہ کون کس طرح کی حاجت لیے بیٹھا ہے، کس کے سامنے کس کو کس طرح کی پریشانی درپیش ہے، ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر ایک کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، وہ کس طرح کے وقت سے گزر رہا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی مشکلات کو، پریشانیوں کو جو ہے وہ آسان کرے، یہی ہماری دعا ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم خصوصی طور پہ مفتی صاحب سے بھی گزارش کریں گے۔ مفتی صاحب، یہ جو ہمارا سادات کرام کا شعبہ ہے، ابھی ڈونیشن میں بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی صدقہ نہ ہو اور کوئی زکوٰۃ کے پیسے نہ ہو، خیرات کے پیسے نہ ہو، تو بہت سے لوگ ہیں جو سادات کرام سے محبت کرنے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خدمت کریں ہم، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہ شعبہ ہے جو ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے لیے یہ باعث سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ ہم تو کھا رہے ہیں خانوادہ رسول کا، اس گھر سے لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے اس در کی، غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ ہمیں تو جو کچھ ملا دین وہاں سے ملا، رسول وہاں سے ملا، خدا وہاں سے ملا، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمیں وہاں سے ملا، تو یہ اللہ کی توفیق سے یہ ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس شعبے کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کر لی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف اپنی امت کو کچھ بھی ان سے نہیں مانگا یا کوئی درخواست نہیں کی سوائے اس کی کہ اپنی آل سے والہانہ محبت کریں۔ واہ 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 واہ، اہل بیت، اب اہل بیت اطہار، واہ، اب یقیناً وہ بد نصیب ہے، بدقسمت ہے جو غفلت میں پڑا ہے، وہ بے ادب ہے، وہ سرکار دو عالم سے دور ہوگا کہ جو ان کی آل کی سے محبت نہ کرے۔ تو کہاں تک تعلق ہے؟ جہاں تک تعلق ہے کہ ان کی آل رسول صلی اللہ تعالی وسلم کائنات میں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، مستثنیٰ ہیں۔ بے شک بے یہ شک، یاد رکھیے آپ، وہ مستثنیٰ ہیں یہاں تک کہ وہ شیخین سے جو ان کا مقام ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفۃ الخلفاء سے، وہ ان سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہ جو ہیں وہ شہزادے ہیں اور وہ ان کے وزیر ہیں، تو لہٰذا یہ مستثنیٰ ہے۔ جہاں تک تعلق ان کا ہے ان سے محبت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، اور یقیناً خیرات صدقہ یہ وہ ان پر ہے ہی نہیں ان کے لیے۔ تو میرے بھی ملنے والے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ ان کی جو معاونت کرتے ہیں وہ پیسہ ان کا صاف ستھرا باقاعدہ اس کے اندر ہے، اپنی کمائی کا حصہ اس میں سے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، جتنی محبت اگر وہ یہاں آج سرکار، چلیے آئیے میں اس پہ حدیث ایک واقعہ سنا دوں۔ ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو خواب دکھا کہ فلاں جگہ فلاں شخص رہتا ہے، بڑے غور سے سننے والا ہے اور تمام ناظرین جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، فلاں جگہ فلاں شخص ہے اور وہ مجوسی ہے، یعنی آتش پرست، جی جی، عربی میں کہتے ہیں مجوسی۔ اس کے پاس جاؤ اور جا کے اس کو کہنا میرا سلام، اور کہنا کہ تیرا حشر قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب عبداللہ ابن مسعود اتنے بڑے فقیہ کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ خواب دکھ رہا ہے نا انہیں کہ رسول اللہ تو مجوسی کو سلام کرنے سے منع فرماتے۔ خیر بھائی، انہوں نے پہلے دن کا خواب تھا، تھوڑا سا اس کو لکاپٹر وہ کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ دوسرے دن پھر دکھا۔
اب اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. یار خواب دیکھ رہا ہے سرکار دو عالم کا خواب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ خواب میں کوئی اور آئے رسول اللہ کی چہرے مورے کا. جی جی، جس نے نبی کریم کو دیکھا وہی اس نے نبی کریم کو دیکھا. وہ نکلے اور نکل کر گئے اس جگہ تک بالکل ٹھیک پہنچ گئے. وہ دروازے پہ دستک دی، وہ شخص نکلا باہر، کہا تمہارا نام فلاں ہے؟ کہا کہ تم کو قیامت کے دن تمہارا حشر رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، محمد رسول اللہ کے ساتھ. انہوں نے کہا کون ہے؟ بتایا بھائی آخری نبی ہے، پوری کائنات کے نبی، قیامت قائم ہوگی وہاں تک نبی، یعنی کوئی دوسرا تصور نہیں. میں تو نہیں جانتا، میں تو آتش پرست ہوں. ان نے کہا ٹھیک ہے، میرا کام تھا آپ کو یہ پیغام پہنچا دینا. یہ میں اہل بیت اطہار کی خدمت میں بتا رہا ہوں، جی بہت جی 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 اہم ترین واقعہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلنے لگے. اس نے پھر کہا ذرا آ جائیے. اس نے کہا اچھا یہ پہلے بتائیں کہ اگر کوئی ان کے دین میں شامل ہونا چاہے تو کیسے اس کا کر لیجیے کہ کیا طریقہ ہوگا. انہوں نے کہا تم غسل کر کے آؤ، ایسے ایسے کرو، اور میں تم کو کلمہ پڑھ کر مسلمان کہتا ہوں، کلمہ پڑھا کر ان میں دین میں ان کے داخل ہو گئے. اب یعنی وہ مجوسی تھے، وہ شخص تھا، وہ گیا، عبداللہ ابن مبارک نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، سبحان اللہ. اور بڑی مبارکباد دی. اب ان کو کھٹکا. اس کو کہا ایک بات بتا. کہنا وہ کیا؟ کہا تجھ پر یہ انعام و اکرام کیسا، کیا ذریعہ، تو نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ پھر رسول اللہ نے پہلے تو یہ فرمایا اور اس کے بعد تو اسلام بھی لے آیا. کہنے لگا اس شخص نے بڑا غور کیا. اس نے کہا اچھا مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ، یہ آواز، ایک واقعہ مجھے یہی آواز آئی. وہ کیا ہے؟ کہا ہوا یہ کہ ہم لوگ سارے دوست پینے کھانے والے لوگ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کھا پی رہے تھے، کھانے پینے والے تھے. تو اتنی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھی آئی. میں نے دروازہ کھولا. اس نے کہا کہ میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں اور میں سیادی اللہ ہوں. اکبر، اللہ اکبر. اگر تم آج ان معاونت کرو اللہ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رسول اللہ کی مصاحبت نصیب فرمائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہنے لگا کہ میرے ساتھی تھے، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے کہا ایک بات سنو بھائی، شور شرابے نہ کرو، میرے حصے کا کھانا مجھے دے دو. پہلے انہوں نے دے دیا، وہ اٹھا کے میں نے دے دیا تھا اس کو. یہ اس کا طفیل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ لوگ سوچو یہ چکی سیدہ کی اور چل رہی اندازہ ہے. لگاؤ جس شخص کے بارے میں ہیں وہ فقیہ مدینہ عبداللہ ابن مبارک، امام اعظم ابو حنیفہ کا جلیل القدر شاگرد. واہ 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 واہ. اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ تو اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو واقعہ سنایا، کوئی کہانی نہیں سنا دی ہے. جی جی اس پر عمل حقائق کریں. ہیں. کم از کم آپ کے پاس سہولت ہو تو ڈھونڈ کر مستند قسم کے اس کو دیکھ لو، اور اگر کسی رسول اللہ کی آل میں کوئی اپنے آپ کو سید بتائے، اگر اس کے حضور پیش کر دو واہ تو واہ کیا پتہ یہی حال تمہارا ہو جائے. واہ واہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کی گفتگو سے رہنمائی لیتے ہوئے نا، ہم چونکہ صدیق اکبر کا مہینہ بھی ہے اور اہل بیت اطہار تو ہمارے دل میں موجود رہتے ہیں الحمدللہ، اور اصحاب بھی. کچھ لوگ ایک جانب شدت پسندی اور کچھ دوسری جانب. تو مجھے 4 مصرے یاد آتے ہیں کہ جو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوں ہے، مصرے یوں تھے نا کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں 2 یار نہیں دیکھ رہے کیا. اب یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں
صدیق امامت پہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کا شرف ابو قحافہ کے بیٹے کو ملی۔ دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے، سالار صحابہ، وہ پہلا خلیفہ، ہر قوم کا پیارا صدیق ہمارا۔ تو مصرع یوں تھا کہ صدیق امامت پہ ہیں، اور یہ کلیہ ہے کہ صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ یہ ہمیں بتا دیا گیا مفتی صاحب، جی ہاں، یہ ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے چیزیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اصحاب اور میرے اہل بیت اطہار یہ تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، اور جو ان کی قربانیاں اور جو اہل بیت اطہار کی محبت ہم اس پیمانے پر نہیں کر سکتے کہ اصحاب کو ایک پلڑے میں ڈالیں اور دوسرے پر اہل بیت اطہار کو رکھیں، نہیں، اہل بیت اطہار کی اپنی جگہ، حضور کے اصحاب کی اپنی جگہ، ہم دونوں کے دیوانے، ہم دونوں کے شہداء، ہم دونوں سے محبت کرنے والے۔ ایک گھر والے ہیں، ایک در والے۔ واہ 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 واہ، ایک گھر والے، کیا کہنے ہوتے صاحب، بھائی کیا ان کا تمثیل مقام، باندھی ہے۔ دیکھو کوئی بھی برابری کر ہی نہیں سکتا اہل بیت اطہار کی۔ اور ان میں کون کون ہیں؟ امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ فاطمۃ الزہرا، اور رسول اللہ کی تینوں صاحبزادی مزید، یعنی چاروں صاحبزادی، اور یہ تو ان کا تو وہی، کیونکہ آل ہیں، آل وطن سے پیدا ہیں، اولاد ہیں۔ اولاد ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں میں، باقی سب کے مرتبے اپنے ہیں، لیکن کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا، کیا آپ کہ معلوم ہو رہا ہے کہ اصحاب کو اور ان کو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کمپیریزن نہیں ہے، وہ احمقانہ حرکت ہوگی کہ ان کو اس جگہ لا کے کھڑا کر جائیں، کیونکہ ہر وہ شے جو اپنی اصل پہ موجود ہے وہ عدل ہے، اور اصل سے ہٹا لو وہ ظلم ہے۔ واہ واہ واہ، خوبصورت خوبصورت۔ علامہ صاحب، ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، لیکن ہم بھی اپنے مقصد پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم موجود رہیں، اور جس کے لیے آج ہم سارے موجود ہیں۔ رات کے اس پہر بھی پاکستان میں اس وقت رات کے تقریباً 1:45 بج رہے ہیں، اور دیگر ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، لاطینی امریکہ میں اس وقت جہاں سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یقینی طور پہ کہیں پہ دن کا وقت ہے، کہیں پہ شام کا وقت ہے، کہیں صبح کا وقت ہے، مقصد ہمارا وہی ہے کہ ہم آپ تک یہ اپیل بار بار پہنچا سکیں، اور ہم اس نیت سے ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے تو یقینی طور پر نہیں، ان پیسوں سے ہمارے فائدے کے لیے نہیں، ہاں اس کا فائدہ ہم اس کی امید اللہ جل شانہ سے لگائے بیٹھے ہیں، اور اسی کے دربار سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اور یہاں پہ جتنے لوگ بھی ہیں، ہم کیمرے کے سامنے 3-4 لوگ موجود ہیں، ہمارے کیمرہ مینز ہیں، ہمارے کنٹرول روم میں لوگ موجود ہیں، پھر یہ ٹرانسمیشن آن ایئر جا رہی ہے اس وقت، جس قدر لوگ اس میں شامل ہیں، جو مالکان ہیں، سارے لوگ ہیں، سب کی کوشش اور اس وقت یہاں پہ جڑنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے، یہ کوئی جز وقتی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ کل وقتی کام ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے، ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ورنہ کہ ایک لفظ کن سے ایسی سجائی ہے کائنات، جو چیز جس جگہ ہے فقید المثال ہے۔ تو جو رب کن کہہ کر پوری دنیا پیدا کر سکتا ہے، ہمیں مال و اسباب دے سکتا ہے، ہمیں آسانیاں دے سکتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے ہمارا کہ وہ ہمارے ذریعے ان لوگوں کی مدد کروا سکے۔ یہ در حقیقت ہمارا امتحان ہے۔ ہم جب یہ پیسے دے دیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں دینے والوں میں رکھا، ہمارے اوپر یہ وقت نہیں آیا کہ ہم کسی سیٹ کے دروازے پر جائیں، ہم کسی صاحب ثروت کے پاس جائیں، کسی مالدار کے پاس جائیں، اپنی مجبوریاں بتائیں کہ میری بہن کی شادی ہے، بچوں کی تعلیم ہے، ماں بیمار ہے، باپ ہسپتال میں ہے، مہربانی کرو، مدد کرو، تم نے پیسے نہیں دیے، میرا باپ مر جائے گا، میری کیپیسٹی نہیں ہے، میری صلاحیت نہیں ہے میں اس کا علاج کروا سکوں۔ ہمیں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ان لوگوں میں نہیں رکھا، اور یقین جانے یہ ڈونیشن دینے کے بعد ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، ہماری آنکھیں جھک جانی چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور شکر کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے۔ علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے پروگرام کے آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ وہ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں جو احسان کرتے ہیں پھر اسے جتلاتے ہیں، یعنی کہ احسان کر کے جو ہے بتاتے ہیں کہ میں نے تو یہ احسان کیا۔ ہمیں اس پر اکڑنا نہیں چاہیے، اکڑنا یہ ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، یہ ہمارے شاہ نشان ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آگے بڑھیں، احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں، مختلف پیکیجز اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، جس شعبے میں آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک شعبے کی اپنی اہمیت، اپنی افادیت ہے۔ آپ راشن دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ راشن دے رہے ہیں، 15 سالوں سے دے رہے ہیں، 10 سال سے دے رہے ہیں، 5 سال سے دے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کہاوت بھی بتاتے ہیں، چائنیز کہاوت ہے
کہ مچھلی پکڑ کر دینے سے اچھا ہے مچھلی پکڑنا سکھا دو. یہ ساری باتیں اپنی جگہ. جب کسی کا پیٹ خالی ہے اس کو فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا, اس کو دانائی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ جس کا ایک ہی بیٹا وہ بھوکا 8 پہروں سے, بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے کہ تختی لے. فوری طور پر جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ تو راشن ہے, اور اس طرح کے لوگ ہمیشہ موجود ہیں. ہاں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آج سے 5 سال پہلے راشن لیا کرتے تھے, لیکن اب وہ اس ڈومین سے باہر نکل گئے, ان کے بچوں کو تعلیم بھی دی گئی, ان کے خواتین کو امپاور بھی کیا گیا, وہ اس سرکل آف پاورٹی سے باہر نکل گئے اور اپنے لیے کام کرے. لیکن دوسرے لوگ حالات کا شکار ہو کر اس سرکل میں داخل ہو گئے. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے نا, یہ امیری اور غریبی تو چلتی رہتی. تو اب ان لوگوں کے لیے تو ہم الحمدللہ جو فوری طور پر ریکوائرڈ چیزیں ہم وہ بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ انہیں راشن اگر فوری طور پر چاہیے, بچے بھوک کا شکار ہیں, ہم انہیں جا کر تعلیم دیں گے تو نہ تعلیم ان کے کام آئے گی اور وہ بھوک سے بھی ان کو خلاصی نہیں مل سکتی. اور پھر جو لانگ ٹرم کام ہے الحمدللہ ہم وہ بھی کر رہے ہیں. مسجد کی اہمیت اور افادیت کون اس سے انکار کر سکتا ہے. یہ اصحاب کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, یہ اصحاب کی بھی سنت ہے, نبی کریم کی بھی اور اصحاب کی بھی. جب کوئی نیا شہر فتح ہوتا تو سب سے پہلے اصحاب کرام جو کام کیا کرتے تھے وہ مسجد کی تعمیر تھی. تو یہ اصحاب کی سنت بھی ہے, اور مسجدیں ہی وہ جگہ ہے, بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ مسجدیں مسلمانوں کے شان کی نمائندگی کرتی ہیں. مسلمانوں کی شان و شوکت کا یہ استعارہ ہے, یہ تمثیل ہے اس بات کہ ہم کہیں پر مسجد کے مینار دیکھتے ہیں, گنبد دیکھتے ہیں, مسجد کی محرابیں دیکھتے ہیں, ہمیں دل میں سکون محسوس ہوتا ہے, اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہر, یہ علاقہ, یہ گاؤں, یہ قصبہ, یہ ٹاؤن, یہ مسلمانوں کا ٹاؤن ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دین کی ترویج ہوتی ہے, جہاں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے, جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے, جہاں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, انہیں مختلف علوم سکھائے جاتے ہیں. تو مسجدوں کی تعمیر میں بھی اگر آپ اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. اس طرح سے پانی کا شعبہ بھی, اس کی اپنی اہمیت ہے, افادیت ہے, میڈیکل, جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کے لیے تو وہی چیز سب سے اہم ہوتی ہے. آپ کا جس بھی چیز میں دل بھرتا ہو آپ بالکل اس میں تعاون کر سکتے ہیں. ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, واپس آتے ہیں.